खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के कलाम के लिए जोरदार तालियां दें। खुदा के कलाम का कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और आज की सुबह का हवाला मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 18वां बाब और 35वीं आयत से पाक कलाम में से कलाम की गई है। और ये एक मोजज़ा है और खुदावंद यीशु मसीह ने एक अंधे शख्स को और उसको खुदावंद ने, जो कि एक नाबीना शख्स था, और खुदावंद ने उसको बीना किया, यानी कि उसकी जो आंखों की रोशनी थी, और खुदावंद ने उसको शिफा दी। और जो अंधा था फिर वो अंधा ना रहा। और खुदावंद के कलाम में से, कलाम पाक की रोशनी में से, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा की रोशनी में हम इस कलाम के बारे में जानेंगे। और इस कलाम में एक सवाल है। खुदावंद उस शख्स से कहते हैं जो कि अंधा है। खुदावंद ने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये इस कलाम में एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि खुदावंद ने उससे पूछा, और उसका जवाब जो है और उसके लिए शिफा का सबब बना। और 35वें आयत में लिखा है, जब वो चलते चलते यरू के नज़दीक पहुंचा, तो इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि खुदावंद कहीं किसी और इलाके में खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद सारे गिरदोनवा में, फ़लस्तीन के सारे उन इलाकों में, यहूदिया में, सामरिया में, गलील में, कब्रिस के इलाके में, सारे उस इलाके में दूर दूर तक जाकर तो खिदमत करते थे। और इस कलाम से ये ज़ाहिर होता है कि खुदावंद अब यरू के इलाके में, उस शहर में आए। और मैं आपको यरू शहर के बारे में चंद एक बातें आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम सबसे पहले यरू शहर जो है, इसके नाम के मतलब के बारे में जाए तो फ्रैग्रेंट या स्मेल इसके नाम का मतलब बनता है। और अंग्रेजी में इसको जेरिको, JERICHO, जेरिको कहा जाता है। और स्मेल के लफ्ज़ को अगर देखें तो रूह, तो इसका मतलब है कि खुशबू। और यरू जब शहर की बात की गई है तो इसके नाम का मतलब है खुशबू। और पाक कलाम में और बाइबल क्लास में अगर हम देखें तो यरू शहर है, इसका जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो यरूशलेम है। अगर आप यरू से यरूशलेम की तरफ आते हैं तो ये आपके लिए एक आसान सफ़र है, या अगर आपने और किसी इलाके या शहर की तरफ जाना है तो फिर ये वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है। यहूदिया में यरूशलेम, और फिर यरूशलेम से आप यरू जा सकते हैं या आ सकते हैं। और पुराने अहदनामा में भी इसकी बहुत सारी अहमियत है, लेकिन इस वक्त मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के हवाले से यरू शहर के बारे में बताना चाहता हूँ। और जब हम यरू शहर के बारे में जानना चाहें, और इसी हवाले में भी, और फिर मुकद्दस मत्ती रसूल के अंजील उसका 20वां बाब उसकी 29वीं आयत में भी इस कलाम को जब हम पढ़ें तो बहुत सारे लोग या उसके शागिर्द जो है वो यरू में उसके साथ आते हैं। तो इसका मतलब है कि खुदावंद जो है वो यरू शहर में वो आते जाते रहते थे। और फिर 2-3 बड़ी मशहूर बातें हैं यरू के हवाले से। मिसाल के तौर पर लूका के जो उसका 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने जब यरू शहर के बारे में उसने तमसील दी, और जब उसने नेक सामरी के बारे में उसने जब बताया, जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 20वां बाब और जब हम उसकी 29वीं आयत को पढ़ते हैं तो पाक कलाम में हमें इस बात के बारे में पता चलता है कि जब वो यरू से निकल रहे थे
اور جب ہم لوکا کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے اگر ہم کلام کو پڑھیں تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ یروشلم سے یرو کی طرف ایک شخص جا رہا تھا، یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا، اور خداوند نے تمثیل میں یہ کہانی ان کو سنائی۔ سو اس کا مطلب ہے کہ جو یرو شہر ہے اور جو اس کی اہمیت ہے، سو خداوند یسوع مسیح نے اس شہر کے بارے میں تمثیلوں میں بھی اس بارے میں جو ہے بتایا۔ اور پاک کلام میں ایک بڑا ہی مشہور شخص ہے جس کا ذکر لوکا کے انجیل 19واں باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، زکئی کا واقعہ۔ تو جو زکئی ہے یہ بھی یرو شہر ہی کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح یرو شہر میں آتے ہیں اور وہاں وہ زکئی کے گھر میں جاتے ہیں۔ سو متی کی انجیل، لوکا کی انجیل اور اس کا 18واں باب اس کی 35ویں آیت میں جب ہم اس اندھے کے بارے میں جانتے ہیں کہ خدا نے اس اندھے کو شفا دی، تو یہ شفا اس نے یرو شہر میں اس کو شفا دی، اور میں نے آپ کو یرو شہر کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہے پاک کلام میں سے بتائی۔ اور اب ہم دیکھیں لوکا کے انجیل اس کا 18واں باب اس کی 35ویں آیت سے، تو ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا، اور خداوند کی خدمت کے بارے میں جاننا چاہے تو صرف اسی اندھے کو نہیں بلکہ اس نے تو جنم کے اندھے کو بھی شفا دی۔ ہلیلویا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب کہ جو جنم کا اندھا تھا، یہ تو پھر بھی اس کی آنکھیں تھی شاید بیماری کی وجہ سے یا جیسے بھی یہ اندھا ہو گیا، لیکن خداوند نے تو اس جنم کے اندھے کو بھی شفا دی جس کا ذکر یوحنا کی انجیل اور اس کا 9واں باب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور اب دیکھیں پاک کلام میں یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 35واں باب اس کی 5ویں آیت میں اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی، جب اس نے اس اندھے کو شفا دی ہے۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 42واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں بھی کچھ اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر جب آگے اس کلام کو پڑھیں تو وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے، یسوع ناصری۔ اور یہ واقعہ تو یرو شہر میں ہوا ہے، تو وہ یسوع ناصری کی بات کرتا ہے۔ تو یروشلم اور یرو اور ناصرت تو جو ہے بیچ میں سامریہ کا علاقہ آتا ہے، آپ کو یہودیہ سے سامریہ، پھر آپ کو گلیل، اور گلیل میں ناصرت ہے۔ تو اگر اس کی لوکیشن کے بارے میں جانیں تو شاید یہ کوئی 60 70 80 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، زیادہ سفر۔ تو خداوند تو ناصرت میں، اور کلام میں لکھا ہے لوکا کے انجیل اس کا 2واں باب اس کی 39ویں آیت میں کہ مقدسہ ماں مریم اور مقدس یوسف اس کو لے کر تو ناصرت میں لے آئے، اور پھر خداوند یسوع مسیح ناصرت میں رہنے لگا۔ اور ناصرت کے بارے میں اگر کلام کو پڑھیں تو لوکا کے انجیل اس کا 4واں باب اس کی جب 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند جو ہے کلام یہی بتاتے ہیں، اور وہ کچلے ہوں کی بات کرتے ہیں اور اسیروں کی بات کرتے ہیں۔ اور لوکا کی انجیل اس کا 4واں باب اس کی 10ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کی 18ویں آیت سے بھی جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو 16ویں آیت سے 17ویں آیت سے 18ویں آیت میں کلام لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ تو جب اندھے کی بات کی گئی ہے تو یہ پرانے احکام کا کلام تھا جس طرح نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت میں، اور دراصل یہ کلام لوکا کی انجیل میں
مقدس لوکا لکھتے ہیں کہ اس نے ناصرت میں یہ کلام پڑھا، اور یہ نابینا شخص بھی اس بات کو جانتا تھا کہ یہ یسوع جو ہے یہ ناصرت کا رہنے والا ہے۔ اور دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ میں یہاں پر سوچتا ہوں کہ لوگوں نے کہا تھا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے، لیکن جب اس نے یسوع کو پکارا ہے تو اس نے اس کو ابن داؤد کہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ناصری بھی اس کو کہنا یہ ایک برکت کی بات ہے، لیکن ناصری شاید لوگ یسوع کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ ناصرت کا رہنے والا تھا، اور ناصرت کے بارے میں تو لوگ کہتے تھے کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے، لیکن دراصل وہ اندھا شخص اس کو ناصری نہیں بلکہ کہتا ہے کہ اے یسوع، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ تو جو آگے آگے لوگ جاتے تھے انہوں نے اس کو ڈانٹا، اور جب ہم مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر تو شاگرد بچوں کو ڈانٹتے ہیں۔ مرکز کی انجیل 10واں باب 13ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو شاگرد بچوں کو ڈانٹتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ یسوع کے پاس نہ آؤ۔ تو یہ شخص بھی جو اندھا ہے، سو لوگوں نے اس کو ڈانٹا کہ تو چپ رہ۔ کیوں لوگوں نے کہا چپ رہ؟ میں سوچتا ہوں کہ شاید خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں باپ دادا کے گناہ کی سزا تیسری اور چوتھی پشت کو دیتا ہوں۔ اور شاید لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو اندھا ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہے شاید جس وجہ سے یہ سزا پا رہا ہے، تو یہ تو گناہ گار ہے اور یہ اوپر سے زور زور سے چلا رہا ہے، تو شاید لوگوں نے اس کو اس وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ چپ کروایا۔ لیکن وہ اور بھی چلایا، لوگوں نے جیسے اس کو ڈانٹا تو پاک کلام میں لکھا ہے وہ اور بھی چلایا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ تو خداوند نے اس کی آواز کو سنا۔ شاید یسوع چلتے جا رہے ہیں، لیکن جب اس نے پکارا ہے تو خداوند رک گئے ہیں، کھڑے ہو کر حکم دیا اس کو میرے پاس لا۔ سو اتنی ساری بھیڑ میں اور یسوع کا حکم کرنا تو ان کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ تو جب وہ شخص کو پاس لے کر آتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں، خداوند پوچھتا ہے تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اس شخص نے جواب دیا، کہا میں چاہتا ہوں خداوند۔ اس نے کہا اے خداوند یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ بینا سے مراد یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تو مجھے شفا دے، اور تو خداوند نے کہا بیٹا، اس سے کہا بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اور متی کی انجیل 9واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک عورت جو کہ 12 برس سے بیمار ہے، خداوند سے کیا کہتے ہیں؟ بیٹی سلامت چلی جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ سو خداوند کے یہ الفاظ برکت کے الفاظ ہے۔ جب بھی کوئی گناہ گار اس کے پاس آتا، جب بھی کوئی شفا لینے کے لیے اس کے پاس آتا، اور جب اس کا ایمان دیکھتا تو اس کے ایمان کی تعریف کرتا، اور بہت سارے ایمان کی تعریف کے الفاظ ہیں۔ خدا نے کہا کہ وہ جو کنانی عورت تھی، کہا کہ میں نے تو ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں تھا۔ صوبے دار کو کہتا ہے کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ یار کی بیٹی، اس کے ایمان کے بارے میں بھی خدا نے تعریف کی۔ پھر وہ جو عورت جو گناہ میں پکڑی گئی، خداوند نے اس کو بھی کہا کہ تو سلامت چلی جا۔ سو خداوند کے ان الفاظ میں بہت ساری برکت ہے، اور اس کو بھی کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اور ایک اور بات کہ جب وہ شخص بینا ہو گیا ہے
تو خدا کی اس نے تمجید کی اور پھر وہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا اور لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی. دیکھیں کیسی یہ سچویشن ہے, کیسی یہ صورتحال ہے. اور جو گراسمیوں کے علاقے کی بات ہے تو وہاں پر ایک ایسا شخص ہے کہ جو کہ لشکر زدہ ہے اور اس میں بدروئیں ہیں. تو خداوند نے اس کو جب شفا دی اور اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور وہ خداوند کے ساتھ خدمت میں وہ رہنا چاہتا تھا, تو خداوند نے اس کو اپنے ساتھ نہیں لیا بلکہ خداوند نے اس کو یہ کہا کہ تو اپنے گھر چلا جا. جب ہم پاک کلام میں گراسمیوں کے علاقے کے بارے میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو لیکن اس شخص نے جب اس نے یہ کہا اور جب اس نے یہ کہا, لوکا کی انجیل کا 4 باب, ایک بدرو گرفتہ شخص, تو آپ کو وہاں پر بھی یہ جو ہے کلام وہاں سے مل سکتا ہے. تو مرکز کی انجیل کا 21واں باب اس کی 28ویں آیت میں بھی کچھ اسی طرح کا کلام ہے. سو میں آپ کو گراسمیوں کے اس کے ساتھ کا جو ہے حوالہ اور میں اس کا ریفرنس آپ کو جو ہے وہ دے رہا ہوں. اور خداوند یسوع مسیح نے اس آدمی کو اپنے پیچھے آنے دیا. سو گراسمیوں کے علاقے کا جو واقعہ ہے تو خداوند اس کو کہتے ہیں کہ تو اپنے گھر چلا جا. سو میرے عزیزو, اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں. یہ کلام کی ایک چند ایک باتیں ہیں جو کہ میں نے خداوند کے کلام میں سوال جات کی مدد سے اس کلام کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. اب ہم اس سوال پر آتے ہیں کہ جو خداوند سے پوچھتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں, اور اس نے کہا یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج تو انسان کی فکریں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. آج انسان اپنی ضرورتوں میں اور اپنی مشکلوں میں جو ہے وہ بہت پھنسا ہوا ہے. تو اگر ہم پاک کلام میں سلیمان بادشاہ کی زندگی کے بارے میں جانیں کہ جب داؤد بادشاہ مر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سلطنت کا جب بادشاہ بنتا ہے تو جب اس کی باری آتی ہے تو وہ اس بات سے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جو تو نے مجھے سلطنت دی ہے اور اتنی ساری جو میرے پاس حکومت ہے, اختیار ہے, سو میں اب اس کا کیا کروں گا. تو میرے عزیزو, خدا نے رویا میں اس سے کلام کیا اور خدا اس سے پوچھتا ہے کہ بتا کہ سلیمان کہ تجھے کیا چاہیے. اور پاک کلام میں ہم اس بات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس نے لالچ نہ کیا بلکہ اس نے خدا سے یہ کہا. سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 3واں باب, جب ہم اس کی پہلی آیت سے جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تو مجھے عقل دے دے تاکہ میں اس قوم کا انصاف کر سکوں جو تو نے مجھے دی ہے. تو یہاں پر اس شخص سے جب خداوند نے سوال کیا تو اس نے کیا خداوند کو جواب دیا جو کہ اس لیے شفا کا سبب بنا. شاید اگر میں وہاں پر ہوتا یا کوئی اور وہاں پر ہوتا, ہم اس اندھے شخص کے بارے میں ذرا جانیں جو کہ کلام اس کے بارے میں کہتا ہے. کلام نے کہا کہ وہ راہ کے کنارے بھی مانگتا تھا. اور پھر متی کی انجیل 20واں باب اس کی 29ویں آیت میں 2 اندھے ہیں وہاں پر. اور مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 46ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا نام برتمائی بتایا گیا ہے.
تو برتمائی یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے بلکہ اس کے باپ کا نام ہے، تو اس کو تمائی کا بیٹا تھا وہ، تو اس لیے اس کو برتمائی یعنی کہ تمائی کا بیٹا کہا گیا اس کو۔ تو سوال یہ ہے کہ چاہے دو ہے یا ایک ہے تو دونوں نے بھی شفا پائی اور اس نے بھی شفا پائی۔ جو کچھ لوکا نے دیکھا اور جو خدا کے روح نے اس سے کلام کیا کہ تو اس ایک کا ہی ذکر کر، اگر وہ چاہتا تو متی رسول جو ہے وہ دو کا ذکر کرتا ہے۔ شاید جو پہلا شخص ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ میری اپنی رائے ہے کہ شاید وہ اتنا سیریس نہیں ہوگا، تو یہ جو شخص ہے یہ زیادہ سیریس اور یہ زیادہ ضرورت مند یہ ہوگا، اس لیے شاید اس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں دیکھیں کہ بھیک مانگتا ہے، اندھا ہے، اور اس کے حالات اگر جانے تو شاید یہ غریب آدمی ہے۔ اور جب وہ روز آ کر اگر بیٹھتا ہے یروشلم شہر میں راہ کے کنارے شاید پھاٹک پر، تو جو لوگ آتے جاتے ہیں شاید وہ اس کو تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا خروج کتاب اس کا 20واں باب اس 5 میں کہ میں باپ دادا کے گناہ کی سزا تیسری اور چوتھی پشت کر دیتا ہوں۔ جو لوگ شاید وہاں سے گزرتے ہوں گے اس کو کہتے ہوں گے بچوں لوگ اندھا ہے، یہ تو اس نے تو کوئی گناہ کیا، مجھے معاف کرنا۔ شاید لوگ اس کو کھانا کہتے ہوں گے، شاید لوگ اس کو کوستے ہوں گے، اس کو تانے دیتے ہوں گے، شاید لوگ اس کو بھیک بھی نہیں دیتے ہوں گے، تو اس کے کیا حالات ہوں گے۔ تو جب یسوع نے اس کو بلایا کہ میں کیا کروں، اور وہ اس بات کو جانتا تھا کہ یسوع صاحب اختیار ہے، تو خداوند جو کچھ اس کے لیے حکم کرتے، اگر اس نے حکم کیا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ تو شاگرد اور جو لوگ ہیں وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے۔ کچھ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرے مذاق اڑاتے ہیں، یہ مجھے تانے دیتے ہیں، یہ مجھے مارتے ہیں، یہ مجھے بھیک نہیں دیتے۔ ہم دیکھیں ذرا اپنی بات کریں، گھر میں ایک باپ ہے، اگر اس کی اولاد بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، وہ کہتا ہے بھائی جنہیں جنہیں کچھ آئے لینی نہ لے لو، ہی لینی، یا میں ایک ہی چیز کو لے کے لی، تو جو پھر بچے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم کون سی چیز ہم پاپا کہیں کہ مجھے کپڑا لا دے، یا مجھے جوتی لا دے، یا میرے فلاں سامان نہیں آیا، یا میرا کوٹ نہیں ابھی آیا، یا میری جرسی نہیں ابھی آئی، یا مجھے کوئی اور چیز چاہیے، یا تو مجھے پاپا پیسے لے دے میں خود ہی لے لوں۔ سو ایک آپشن ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ہم دیکھیں کئی بار چرچ میں آتے ہیں دعا کرنے کے لیے، پتہ نہیں میں نے نوٹ کیا ہے کہ کئی بار لوگ کتنی دیر تک ویسے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، پھر کہیں دعا مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم پہلے کون سی دعا مانگیں، بھائی کے لیے مانگے، بہن کے لیے مانگے، سسرال والوں کے لیے مانگے، یا کوئی چیز ہم نے خریدی ہے اس کے لیے بارے میں مانگے، یا ہماری کمیٹی نکل آئے، یا ہمیں پیسے مل جائے، یا ہمیں ہمارے گھر سے بیماری چلی جائے، یا ہمیں اچھی جاب مل جائے، یا میرے گھر میں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے۔ اتنی ساری آزمائشوں میں یا ہم کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، بہت سارے ہمارے مسئلے سر۔ سب سے بڑا مسئلہ کئی بار لوگ جس چیز کے لیے ترستے ہیں، کوئی بھی چیز، وہ اولاد ہو سکتی ہے، وہ جاب ہو سکتی ہے، نوکری ہو سکتی ہے، کوئی صلح ہو سکتی ہے، اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے، کوئی بھی آپ کی جو چیز ہے، تو ہم بھی سوچتے ہیں کیا مانگے، تو کئی بار تو ہم مانگ بھی تب کچھ لے لیتے ہیں کہ شاید یا تو ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی، یا پھر ہمیں شاید سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم یہ چیز خدا سے مانگے یا ہم نہ مانگے۔ تو میرے چیزوں اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ زبور نویس جب دعا کے بارے میں بات کرتا ہے، پرانا عہد نامہ اس حوالے کو کبھی کہیں نوٹ کر لیں تو پرانا عہد نامہ اور زبور کی کتاب اس کا 35واں باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئے۔ ہماری ساری دعائیں نہیں سنی جاتی، یاد رکھنے کئی بار، اور ہم تو دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے کوئی دکان پر جا کر سودا نہیں رہا ہوتا، شاپنگ کرے، اے بھی کر دے، اے بھی کر دے، اے بھی کر دے، اے بھی کر دے، پھر جو سارے پیسے پورے بزنس کرنا ان کو واپس ہی کر دیں، میرے کو پیسے تھوڑے، یا پھر کئی بار ہم ادھار کر رہے ہیں۔ تو خدا کے ساتھ بھی کتنے لمبی ساری ہم نے ڈیٹیل بنائی ہوتی ہے، ہر چیز ہم مانگتے ہیں، ہر چیز ہم مانگتے ہیں۔ تو اگر خدا یہ کہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں،
آج کی رات ہمیں کا شاید ابھی ہم سوچ رہے ہیں ابھی دعا عبادت میں خدا مجھ سے پوچھے کہ میں تیرے لیے کیا کروں، اور ایک ہی چیز کرنی ہے، میں نے تیرے لیے کچھ بھی جو بھی کرنا ہے، تو انسان بڑا خود غرض ہے، مجھے معاف کرنا۔ ہمیں سب سے پہلے وہ چیز مانگیں گے کہ جس میں ہمیں صرف اپنے آپ ہمیں نظر آئے، کیونکہ خدا ہم سے پوچھ لیتا ہے کیا تیرے لیے، اس اندھے سے پوچھا میں کیا کروں، شاید وہ تو اس کی جو سب سے پہلی جو اس کی ضرورت تھی وہ پیسے مانگتا تھا لوگوں سے، کہہ سکتا تھا کہ میرے بچے غریب ہے، پتہ نہیں شادی شدہ تھا یا نہیں، لیکن کہہ سکتا تھا میں غریب آدمی، میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے پیسے دے دو۔ تو خداوند کے پاس تو پیسے رہتے تھے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے پاس اس کے شاگردوں کے پاس تھیلی رہتی تھی، تو اس تھیلی میں لوگ ان کو ہدیہ وہ دیتے تھے، تو چاہتا وہ پیسے بھی مانگ سکتا تھا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن جو اس کی فوری طور پر ضرورت تھی اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ اے خداوند یہ کہ میں ہی نہ ہو جاؤں۔ تو خداوند نے اس کے لیے کیا کہا؟ جس نے اس سے کہا بینا ہو جا، تیرے ایمان کو تجھے اچھا۔ میں نے شروع میں بھی کلام میں کہا کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کس موضوع کا ایک سینٹرلائز اپنا مشکل کرنا چاہتا ہے، یہ ایک مرکزی سوال ہے اس منہ سے۔ شاید وہ کچھ اور مانگتا تو میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خداوند نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین ڈال سکتے ہیں لیکن میری باتیں نہیں ڈال سکتی۔ وہ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ بے وفا ہے، اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار تھا۔ اگر اس نے کہہ دیا تھا کہ میں تیرے لیے کیا کروں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خداوند کو کرنے والا خداوند تھا، اپنے وعدے سے ٹل جانے والا خداوند تھا؟ جب اس نے یہ کہہ دیا تھا تو پاک کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ تو جو بھی چیز اسے مانگتا، لیکن اس نے مانگا ہی اس چیز کو جو کچھ کو چاہیے تھی۔ اور دیکھیں یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یسعیاہ نبی کا صحیفہ 35واں باب 5 آتے ہیں، اندھوں کی آنکھیں وہاں کی جائیں۔ اور پرانا عہد نامہ پیدائش کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو 30واں باب، تو وہاں پر بھی آنکھیں جو ہیں وہ کھولی گئی ہیں۔ شیطان ان کی آنکھیں کھولی لیکن وہ آنکھیں بدی کی کھولی، انہوں نے بدی کی پہچان کی۔ لیکن یہاں پر دیکھیں خدا نے جب اس کی آنکھوں کو کھولا ہے تو جو سب سے پہلی جو بات اس نے دیکھی کہ اس نے اس کلمے کو، اس کلام کو دیکھا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام تھا۔ اس نے یہ کہا، اس نے اس کلام کو پہچان لیا، اس نے کہا کہ میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں، وہ یسوع کے پیچھے بول رہا۔ تو یہ میرے جو یہاں پر ہمیں بات ملتی ہے، جب کبھی ہمیں شفا مل جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے شروع میں کہا کہ اس سوال سے میں آج اس کلام کو شروع کرنے لگا ہوں، اور اسی سوال سے میں اس کلام کو میں ختم کروں گا کہ یہ اس کلام کا بہت بڑا یہ سوال ہے، اور اس سوال سے اب میں اس کو کلوز کرنے لگا ہوں کہ اگر یسوع ہمیں برکت دینا چاہے، اگر ہم کسی مصیبت پریشانی میں ہیں، آزمائش میں ہیں، بیماری میں ہے، یا کوئی ایسی ہماری کوئی بڑی ضرورت ہے، یا خداوند ہی ہمیں برکت دینے کے لیے ہے، کیونکہ پاک کلام لکھا ہے کہ وہ ہمارے دروازے پر کھڑا ہوا کرتا ہے، تو اس نے کہا متی کی 7واں باب کے مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ تو اگر وہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے تو اس بینا کو تو جو بھی اس کی ضرورت ہے اس نے کہا کہ تم مجھے بینا کر دے۔ لیکن اگر خداوند ہم سے پوچھے کہ میں تیرے لیے کیا کروں، تو میرے سے جو ہم کیا خداوند سے سب سے پہلے مانگیں گے؟ اسی سوال پر میں اس کلام کو کلوز کرتا ہوں۔ پاک کلام کی برکت ہم سب کو ہوتی ہے۔ ہم دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ تیرے کلام اور تیرے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ خدا یسوع کے نام سے خدا